अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल खूनी हाथ शो की सीरीज़ कार के ब्रेक ज़ोर से चरचराए, फिर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ उभरी। इसके बाद भारी कदम हमारे दरवाजे की तरफ आने लगे। अब तो हमें नज़रें उठाकर इधर देखना ही पड़ा। दूसरे लम्हे हैरत हम पर हमलावर हो चुकी थी। हम इसके हमले से किसी तरह ना बच सके। हमारे दफ्तर के सामने एक रोल्स रॉयस कार खड़ी थी। इसकी आबूताब आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। एक बावर्दी ड्राइवर कार के साथ लगा सड़क की तरफ मुंह किए खड़ा था, गोया वो कार की निगरानी कर रहा था। दफ्तर की तरफ आने वाला लंबे कद का एक बावर्दी आदमी था। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी बड़ी खौफनाक किस्म की मूंछें थीं। इसने पहले तो नज़रें उठाकर हमारा बूढ़ा सा बोर्ड पढ़ा, बुरा सा मुंह बनाया और फिर दरवाजे के बाहर रुक कर बोला, क्या इस शहर के लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है? क्या ये जुमला आपने हमें मुखातिब करके कहा है? इसने चौंक कर दफ्तर के अंदर देखा और फिर बौखला सा गया, जैसे हमें इसने पहली बार देखा हो। नहीं जनाब, मैंने ये जुमला आपसे हरगिज़ नहीं कहा। ये जुमला कहते वक्त इसके चेहरे पर बेपनाह खौफ नज़र आया। आप हकला क्यों रहे हैं जनाब, और खौफज़दा किससे हैं? मैं वो कुछ ना कह सका। ओह, हम समझ गए, आप दरअसल हैं ही हकले। जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं हकला नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तब फिर आप हकला क्यों रहे हैं? वो दरअसल खैर छोड़िए, और पहले ये बताइए, आप ही शौकी ब्रदर्स हैं? ये सवाल सुन सुन कर ही तो हमारे कान पक गए हैं। आफताब ने जल भुन कर कहा, ओह बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुश हो गया। और आपने शुक्रिया किस बात का अदा किया है जनाब? इखलाक के लहजे में हैरत थी। इस बात का कि आप ही शौकी ब्रदर्स हैं और आपने ये बात तस्लीम भी कर ली है। अगर आप इनकार कर देते तो मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, यानी सारा शहर छान मारता मगर शौकी ब्रदर्स ना मिलते। हाँ, ये तो ठीक है। खैर जनाब, आपका भी शुक्रिया। और आप किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? जब कोई किसी का शुक्रिया अदा करे तो इखलाकन इसे भी जवाब में शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो तब तो शुक्रिया। मेरा ख्याल है अगर हम शुक्रिया के चक्कर में पड़ गए तो असल बात की तरफ नहीं आ सकेंगे। आफताब घबरा गया। हाँ, ये बात भी ठीक है। खैर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शौक से जनाब, ये दफ्तर हमने लोगों के अंदर आने के लिए ही बनाया है। आफताब ने मसमसी सूरत बनाई। वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा किया। इसने खुश होकर कहा। क्या अच्छा किया? इखलाक हैरान होकर बोला। दफ्तर बनवा कर। इसने फ़ौरन कहा, क्या ये आपकी गाड़ी है? मैंने बेयकीनी के आलम में कहा, अरे नहीं जनाब, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। रोल्स रॉयस गाड़ियाँ तो शहजादे किस्म के लोग रखते हैं। एक तो कीमती इतनी और फिर इसका खर्च। उफ तौबा। इसने कानों को हाथ लगाया। अल्लाह को देते क्या देर लगती है जनाब, क्या खबर कभी आप भी इतनी दौलत के मालिक बन जाएं कि रोल्स रॉयस ख़रीद लें। जी हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। इसने कहा, खैर अगर ये गाड़ी आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? साफ जाहिर है मैं जिनका मुलाजिम हूँ, गाड़ी इनकी ही हो सकती है। ये भी ठीक है। हमारे पास कैसे तशरीफ़ लाए? इन्होंने ही भेजा है, आपको याद फरमाया है। इनका नाम और हमसे काम। मैंने शेर पढ़ने के अंदाज में कहा। क्या इनसे पहले आप मेरा नाम नहीं पूछेंगे? ओह हाँ, ये तो हम भूल ही गए, माफ़ कीजिएगा। पहले अपना नाम बताएं। मैं दिलबर शरीफ हूँ। ड्राइवर जो बाहर खड़ा है इसका नाम अकरम शरीफ है। हैरत है, आप दोनों ने अपने नाम के बाद शरीफ लगा रखा है। जानबूझकर नहीं लगाया, मजबूरन लगाया है। इसने कहा, क्या मतलब? इस बात की भी वजाहत कर दें। हम दोनों दरअसल सगे भाई हैं। ये जानकर खुशी हुई कि आप दोनों सगे भाई हैं। ना जाने लोगों को क्या हो गया है, सगे भाई कम ही नज़र आते हैं। आफताब ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। क्या कह रहे हो आफताब? सगे भाई कम नज़र आते हैं? ओह, शायद मैं बेख्याली में कह गया। जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। दिलबर शरीफ ने जल्दी से कहा। जी, क्या मतलब? क्या ठीक बात कही? इशफाक ने इससे घूरा। ये कि सगे भाई कम ही नज़र आते हैं। ये बात ठीक किस तरह है? सगे भाई तो हर घर में होते हैं। जी नहीं, मतलब ये कि सगे भाई एक जगह कम ही नज़र आते हैं।
عام طور پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جو ہی ہوش سنبھالا اور الگ الگ ہوئے، بات دور نکلتی نظر آتی ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، ہمیں تو ابھی بات نظر ہی نہیں آ سکی۔ آفتاب نے منہ بنایا، اور ہاں، میں عرض کرتا ہوں، ہم دونوں خان کے ملازم ہیں۔ یعنی آپ 2 عدد خانوں کے ملازم ہیں؟ بالکل غلط، خان ان کا نام ہے اور خان ہی ان کی ذات ہے، اس لیے وہ خان کہلاتے ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا وہ ڈبل خان کہلوا لیا کرتے اپنے آپ کو۔ آفتاب نے منہ بنایا، خیر آپ مسٹر خان کے ملازم ہیں تو پھر ہمیں اس سے کیا ہوں گے؟ میں نے جلدی سے کہا، شاید آپ لوگ مسٹر خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ورنہ اس انداز میں بات نہ کرتے۔ دلبر شریف نے منہ بنایا، آپ کا خیال ٹھیک ہے، ہم واقعی انہیں نہیں جانتے۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ شہر سے باہر ایک پرفضا خطے میں ان کا محل ہے۔ اچھا تو پھر؟ اشفاق بولا، پھر یہ کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ ہماری انہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ اتنے بڑے آدمی کو وہ ہمیں کیوں بلوانا چاہتے ہیں؟ وہ ہی بتا سکتے ہیں، اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، لیکن ہمارا حصول یہ ہے کہ عین اسی وقت اندرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم چونک اٹھے۔ حسب معمول امی جان دروازے پر موجود تھیں۔ معاف کیجیے گا جناب، یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی بات نہیں، ہو آئیے، اس نے فوراً کہا۔ میں دروازے پر پہنچا تو جھری میں سے امی جان کا چہرہ نظر آیا۔ آئے بائیں شائیں نہ کرو شوقی، خان بہت بڑے آدمی ہیں، میں نے تمہارے ابا جان سے اکثر ان کا ذکر سنا ہے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، اس بات کا تو گمان بھی نہیں تھا کہ ابا جان خان سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ہاں بس ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ جی بہتر، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور جلدی جلدی ان سے بات مکمل کرو۔ بات مکمل کروں؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اوہو، جانے کے بارے میں؟ جی ہاں ضرور، آپ آرام کریں، میں نے جلدی سے کہا اور اپنی سیٹ کی طرف مڑ گیا۔ کیا بات تھی جناب؟ کوئی بات نہیں، ہماری امی کو ایک ضروری بات کہنی تھی ہم سے، میں نے جلدی سے کہا۔ اچھا تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ ہمیں بتا دے جائیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے لیے پہنچنا مشکل ہوگا۔ اور پھر مسٹر خان نے فرمایا تھا آپ لوگوں کو ساتھ ہی لے کر وہاں پہنچیں۔ اچھی بات ہے، یوں ہی صحیح، میں نے کندھے اچکائے۔ میں نے ارشد کو ہدایات دیں اور ان کے ساتھ نکل کر کار کی طرف بڑھے۔ قدموں کی آواز سن کر ڈرائیور اکرم شریف جلدی سے مڑا اور باادب انداز میں پچھلا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ آپ شاید بڑے بھائی ہیں، میں نے دلبر شریف سے کہا۔ نہیں تو، یہ اندازہ آپ نے کس طرح لگایا؟ مسٹر اکرم شریف کے باادب انداز کی وجہ سے۔ یہ انداز آپ کے لیے ہے، میرا تو یہ بڑا بھائی ہے۔ اوہ، ہم دھک سے رہ گئے۔ مسٹر خان نے ہدایت کی تھی کہ آپ کو نہایت عزت سے لایا جائے۔ اوہ اوہ، اچھا، کمال ہے، آفتاب بولا، اور ہم چاروں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اکرم نے دروازہ بند کر دیا۔ دلبر شریف اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر جا بیٹھا اور کار روانہ ہوئی۔ یہ آپ کے مسٹر خان کرتے کیا ہیں؟ انہیں کچھ کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ اتنی لمبی چوڑی جائیداد ہے کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہیں اپنی سالانہ آمدنی خود بھی معلوم نہیں۔ کئی اکاؤنٹنٹ کام کرتے ہیں لیکن بالکل درست سالانہ آمدنی پھر بھی معلوم نہیں ہو پاتی۔ تو کیا ان کی زمینیں ہیں؟ زمینیں بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں اور کرائے پر چڑھی ہوئی کوٹھیاں بھی۔ اوہ، ہمارے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اتنے بڑے آدمی کو آخر ہماری کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے، ہمیں تو بس اتنا حکم ملا تھا کہ شوقی برادرز کو ملاقات کے لیے لے آیا جائے۔ کیا محل میں کوئی گڑبڑ ہے؟ ہم محل کی بات کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ دلبر شریف نے کندھے اچکائے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمیں معلوم ہو ہی جائے گی، آخر اسی لیے تو ہمیں بلوایا گیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، دلبر شریف بولا۔ کار میں خاموشی چھا گئی۔ سفر تیز رفتاری سے طے ہوتا رہا۔ رولز رائس دیکھ کر ٹریفک کے کانسٹیبل حیرت سے آنکھیں جھپکاتے رہے۔ آخر کار شہر سے باہر نکل گئی۔ اس کے 1 گھنٹے بعد محل نظر آنے لگا۔ کار جو ہی محل کے دروازے پر پہنچی، دروازہ یکدم کھل گیا اور ملازمین کی ایک فوج دونوں طرف کھڑی نظر آئی۔ ان کے ہاتھ سلام کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ شاید یہ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ کار میں مسٹر خان تشریف فرما ہیں۔ نہیں، ان سب کو پہلے سے اطلاع ہے کہ آپ لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ سلام آپ کو کیا جا رہا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، ارے نہیں صاحب، یہ سب آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ مسٹر خان کے مہمان کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے۔
اوہ، ہمارے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ سلام کرتے ملازمین کی دو طرفہ قطار کے درمیان سے کار گزرتی چلی گئی، آخر پورچ میں جا کر رکی۔ اکرم شریف نے جلدی سے اتر کر پہلے اگلا دروازہ کھولا۔ دلبر شریف کار سے نکل کر باادب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ تب اکرم نے پچھلا دروازہ کھولا اور ہم باہر نکلے۔ اس لمحے ہم نے یوں محسوس کیا جیسے ہم کسی ریاست کے شہزادے ہیں۔ شاید ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ آفتاب بڑبڑایا، مہربانی فرما کر خاموش ہو کر دیکھو۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ خواب اور کیا، باقیوں کا مزہ خراب نہ کرو۔ تو آپ بھی اسی خیال میں ہیں کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ اس نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں بالکل، اس میں کیا شک ہے، یہ خواب ہی ہے، میں بولا۔ یہ آپ خسر پھسر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ آزادانہ باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے دلبر شریف کی آواز سنی۔ شکریہ جناب، ہمارا خیال ہے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ اوہ، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے خواب میں شامل ہیں؟ دلبر شریف نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، میں نے فوراً کہا۔ نظر تو ایسا نہیں آتا، کیونکہ ہمیں مسٹر خان نے حکم دیا تھا کہ… وہ تو سب ٹھیک ہے جناب، لیکن اس کے باوجود یہ خواب ہو سکتا ہے، آفتاب نے پرزور لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، دلبر شریف نے گویا ہار مانتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ ہم سے بحث نہیں کر سکتے، آفتاب نے خوش ہو کر کہا۔ 5 منٹ بعد وہ ایک شاہی طرز پر سجے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں مسٹر خان کو اطلاع کرتا ہوں، آپ لوگ تشریف رکھیے۔ جی بہتر، میں نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ میں بولا۔ شاید ہماری زندگی کا شاندار ترین کیس ہمیں ملنے والا ہے، آفتاب نے فوراً کہا۔ شاندار ترین کس لحاظ سے؟ اشفاق نے منہ بنایا۔ معاوضے کے لحاظ سے؟ مسٹر خان ہم سے کوئی کیس حل کروائیں گے، اس میں تو 1% بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ ہمیں کیا معاوضہ دیں گے، تو ظاہر ہے اتنے بڑے آدمی 1-2 لاکھ سے کم تو کیا معاوضہ دیں گے۔ اس طرح یہ ہماری زندگی کا شاندار ترین کیس ہوگا۔ تم نے بالکل غلط کہا آفتاب، میں نے بنا کر کہا۔ کیا مطلب بھائی جان، میں نے کیا بات غلط کہی؟ ہماری زندگی کا شاندار ترین کیس دولت کے لحاظ سے نہیں، کام کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، میں بھی یہی کہنے والا تھا، اخلاق بولا۔ تو پھر کہہ کیوں نہیں دیا؟ آفتاب نے منہ بنایا۔ اور اگر وہ 1-2 لاکھ روپے دینا پسند بھی کریں تو کیا ہم لینا منظور کر لیں گے؟ کیا وہ ہمارے لیے ہمارے اصول کے مطابق حلال ہوں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اشفاق بولا۔ اچھا بھائی جان، لڑتے کیوں ہیں؟ میں نے تو یوں ہی ایک بات… اسی وقت بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک لمبے اور چوڑے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا، لیکن اچھی صحت کی وجہ سے وہ بالکل جوان دکھائی دے رہا تھا۔ السلام علیکم شوقی برادرز، خوش آمدید، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، ہمیں آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ اس کا امکان 1% ہے۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ جی کیا مطلب؟ کس بات کا امکان 1% ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ یہ کہ آپ کو میرا کام کر کے خوشی ہوگی، وہ بولا۔ جی، وہ کیوں؟ میرا خیال ہے میرا کام کر کے آپ کو خوشی نہیں ہوگی، رنج ہوگا، اور اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ شاید آپ لوگ میرا کیس حل ہی نہ کر سکیں۔ اس کے حل ہونے کے امکانات 1% ہیں۔ اس خیال کی بھی ایک وجہ ہے، اس معاملے میں صرف آپ کو ہی نہیں بلوایا گیا، اور آپ سے پہلے میں 3 بہترین جاسوسوں کی خدمات حاصل کر چکا ہوں۔ وہ ہمارے ملک کے مشہور ترین پرائیویٹ جاسوس ہیں۔ سرکاری سراغ رسانوں کو میں بلوا نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح معاملہ قانون کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی بات گھر تک ہی رہے۔ اوہ، میں نے الجھن کے عالم میں کہا۔ کیوں، آپ کی پیشانی پر شکنیں کیوں پڑ گئی؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ دیکھیں جناب، اگر آپ کے محل میں کوئی جرم ہوا ہے اور تفتیش کے نتیجے میں مجرم سامنے آ جاتا ہے تو ہم بھی پولیس کو اطلاع دینے پر مجبور ہوں گے۔ ایک لمحے کے لیے مسٹر خان کی آنکھوں میں فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے، پھر فوراً ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بولے۔ آپ کو ایسا کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ یہ کہ آپ کا فرض ہوگا۔ جی، وہ کیسے؟ اس لیے کہ میرا محل شہری حدود سے باہر ہے، لیکن جناب ملک کی حدود سے تو باہر نہیں ہے، ملکی حدود سے بھی باہر ہے۔ یہ ایک آزاد ریاست ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا الحاق آپ کے ملک سے ہے، اور اس ریاست کا والی کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ چھوٹی سی یہ ریاست نہ تو آپ کے ملک میں شامل ہے اور نہ دشمن ملک میں، گویا 2 ملکوں کے درمیان میں ایک ٹکڑا واقع ہے جس کا مالک میں ہوں، اور میری ہمدردیاں آپ کے ملک کے ساتھ ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی،
لیکن جناب شہری حدود سے باہر آتے وقت ہمیں کسی سرحد سے نہیں گزرنا پڑا، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں نے بتایا نا، میری ریاست کا الحاق آپ کی حکومت سے ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ہم مجرم کے بارے میں اگر اپنے شہر جا کر پولیس کو اطلاع کر بھی دیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پولیس تو اسے گرفتار کر ہی نہیں سکے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات راز میں رہے تو اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ بہت بہتر، ہم محل کے راز کو راز ہی رکھیں گے۔ تو پھر آئیے میرے ساتھ، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیس کیا ہے، اس کے بعد معاوضے کی بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، ہمیں معاوضے کی ایسی کوئی پرواہ نہیں، میں نے کہا۔ لیکن آپ کسی غریب آدمی کے پاس نہیں آئے؟ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم آپ سے اپنے مقرر کردہ معاوضے سے زیادہ لے لیں۔ اوہو اچھا، یہ بات بھی ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، یہ بات تو پہلے ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر خیر، آئیے تو صحیح۔ ہم ان کے ساتھ کمرے سے نکل آئے اور ایک برآمدے میں چلتے رہے۔ آخر ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ سونے کا تھا، بہترین قسم کا بستر کمرے کی دیوار میں لگا ہوا تھا، دیواروں پر قسم قسم کی فریم کی ہوئی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ میرا سونے کا کمرہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس کمرے میں کیا خاص بات ہے، انہوں نے عجیب سے انداز میں کہا۔ کمرے میں کیا خاص بات ہے؟ ہاں یہ بات آپ کو بتانا ہوگی، آگے تفصیل میں بتاؤں گا۔ بہت بہتر، میں نے کہا اور چاروں کمرے کا بغور جائزہ لینے لگے۔ پھر ہماری نظریں ایک کھڑکی کے شیشے پر جم گئی اور ہماری قدم خود بخود اس کھڑکی کی طرف اٹھنے لگے، یہاں تک کہ ہم اس کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ اسی وقت ہم نے مسٹر خان کی آواز نوٹ کر لی۔ بہت خوب، لیکن جناب یہ کس قسم کی خاص بات ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ دراصل ہمارے سامنے شیشے پر ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے نیلی روشنائی میں ہاتھ بھر کر شیشے پر لگا دیا ہو۔ اس نشان نے میری راتوں کی نیند اڑا دی ہے، دن کا چین لوٹ لیا ہے۔ یہ ہاتھ خونی ہاتھ ہے، خان نے ایسے انداز میں کہا جیسے گہری نیند میں بول رہے ہوں۔ جی کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ پہلے آپ اس کا اچھی طرح جائزہ لے لیجئے، پھر میں بتاؤں گا مطلب۔ میں نے ڈرے انداز میں اپنی انگلی اس نشان پر پھیری، لیکن انگلی کو کوئی رنگ نہ لگا۔ ارے کیا یہ ہاتھ شیشے کے باہر کی طرف لگایا گیا ہے؟ ہاں، اور یہ ایک اور بھی عجیب بات ہے، وہ بولے۔ تو کیا اس کا جائزہ لینے کے لیے محل سے باہر جانا ہوگا؟ نہیں، میں کھڑکی کھولے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چٹکنی گرا دی۔ دوسرے ہی لمحے نشان ہمارے سامنے آ گیا۔ اب جو میں نے اس پر انگلی پھیری تو اس کا سرا نیلا ہو گیا۔ اوہو، یہ تو عام روشنائی سے بنایا گیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تب پھر آپ اسے خونی ہاتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اسے خونی ہاتھ کہنے پر مجبور ہوں۔ اب ہماری بے چینی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے جناب عالی، مہربانی فرما کر جلد بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، میں نے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کی بے چینی میں حد درجے اضافہ ہو جائے تاکہ آپ جلد از جلد اس راز سے پردہ اٹھا دیں۔ ہم کوشش کریں گے جناب، آپ بے فکر رہیں۔ آفتاب بولا۔ یہیں بیٹھ جائیں، میں اسی کمرے میں اس خونی ہاتھ کی کہانی سناؤں گا۔ اسی وقت کمرے میں دلبر شریف داخل ہوا اور بادب انداز میں کہنے لگا۔ مہمانوں کے لیے چائے لگائی جا چکی ہے سرکار۔ اوہ اچھا، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ پہلے مہمانوں کو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، پھر مطلب کی بات پر آتے ہیں۔ معاف کیجیے گا بھائی۔ کوئی بات نہیں جناب، چائے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، ہم یوں بھی چائے کا عادی نہیں ہیں۔ آئیے آئیے، آج آپ اپنی زندگی کی بہترین چائے پیئیں گے، وہ مسکرا کر بولے۔ چائے واقعی بہت لذیذ تھی اور ہم نے اس جیسی چائے پہلے نہیں پی تھی۔ چائے سے فارغ ہو کر ہم پھر اسی کمرے میں آ گئے۔ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا۔ آج سے 1 سال پہلے میں سو کر اٹھا تو شیشے پر بالکل ایسا ہی ایک نشان بنا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کس نے بدتمیزی کی ہے۔ میں نے سب کو اس کمرے میں بلا لیا اور پوچھا کہ کھڑکی کے نشان پر کس نے بنا لیا اور کیوں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نشان اس نے بنایا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں اور میری بیوی اس دنیا میں دونوں ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم میرے بھائی اور بہنیں ہیں، نہ میری بیگم کا بھی کوئی قریبی یا دور کا رشتہ دار نہیں۔ بیگم صاحبہ کی کہانی الگ ہے، وہ میں بعد میں سناؤں گا۔ ہاں تو ہم دو کے علاوہ اس محل میں صرف اور صرف ہمارے خدمت گار ہی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی دلبر شریف ہے اور دوسرا اس کا بھائی اکرم شریف ڈرائیور ہے۔ ان کے علاوہ 2 باورچی ہیں،
2 महल की सफाई करने वाले हैं और 20 आदमी मैंने अपने घोड़ों की देखभाल के लिए रखे हुए हैं। वैसे ये 20 आदमी महल के कामकाज भी करते हैं और हिफाजत भी करते हैं। दरअसल ये फौजी किस्म के आदमी हैं। गोया कुल 24 मुलाजिम हैं और 2 हम। इनके अलावा यहाँ और कोई नहीं होता। ज़मीनों, कारखानों और कोठियों के लिए मुलाजिम अलग अलग हैं। इनका महल से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना वो कभी महल में आते हैं। मैं खुद कारोबारी मामलात का जायज़ा लेता हूँ और मेरी बेगम भी मेरा हाथ बटाती हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने सबको कमरे में जमा किया और इस निशान के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि निशान इसने बनाया है या इत्तेफाक से इससे बन गया। खैर, मैंने गुस्से में निशान को साफ करवा दिया। दूसरी सुबह निशान फिर मौजूद था। अब तो मेरी हैरत बढ़ी। मैंने फिर सबको बुलाया। खुद इनकी आंखों में वही निशान देखकर हैरत के आसार नमूदार हो गए। अजीब बात यह थी कि निशान बिल्कुल इसी जगह मौजूद था। मुलाजमीन को खूब डांट डपट की, लेकिन इनमें से किसी ने ये इकरार ना किया कि निशान इसने बनाया है। तंग आकर निशान को साफ करवा दिया। तीसरे दिन निशान फिर मौजूद था। अब तो मेरा गुस्सा आसमानों से बातें करने लगा, खून खोलने लगा। अगरचे बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन निशान बनाने वाला शायद मुझे गुस्सा दिलाना चाहता था। मैंने फिर तमाम मुलाजमीन को जमा किया और इन्होंने फिर कस्में खाईं कि निशान इनमें से किसी ने नहीं बनाया। अब मैं उलझन का शिकार हो गया।